MMQ ऑफिशियल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अन्फ़ुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिर रब्बिहिम व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु ख़ालिदीन फ़ीहा व निअम अजरुल आमिलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता व अत्बिइस सय्यिअतल हसनता तमहुहा व ख़ालिक़िन नास बिखुलुक़िन हसन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इस वक्त लंबी बात तो करने की न हिम्मत है और न ज़रूरत है, लेकिन चंद बातें ज़रूरी अर्ज़ करनी है। कोई तकरीर व बयान मकसद नहीं है, बल्कि मकसद ये है कि हम सब अपने बारे में गौर करें और एक फ़ैसला करें। गौर ये करें कि क्या हमारी ज़िंदगी ऐसी गुज़र रही है कि वो अल्लाह को पसंद आ सके। इस पर सोच लें थोड़ा सा। अल्लाह को पसंद आएगी तो हम सीधे जन्नत में चले जाएंगे, और अगर पसंद नहीं आई तो इसके बाद अल्लाह की तरफ से जो बताया गया है उसकी हिम्मत किसी में है? नहीं है। यानी हम सब चाहते हैं कि हम जन्नत में जाएं, लेकिन अल्लाह ताला ने जन्नत में जाने का एक रास्ता मुकर्रर किया है।
ویسے تو اللہ تعالیٰ مالک ہیں، اپنی مرضی سے جسے چاہے جنت میں پہنچا دیں اور جسے چاہے جہنم میں ڈال دیں، کوئی اعتراض کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اللہ نہ کرے یہ جہنم میں بھیج دیں اور دوسروں کو جنت میں بھیج دیں تو انگلی رکھنے کا موقع نہیں ہے، اعتراض نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے بھائی اللہ میاں کے سامنے کوئی کیا کر لے گا، اللہ تو سب سے بڑے ہیں۔ یہ بھی صحیح ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہیں، مالک کو اختیار ہوتا ہے اپنی چیز کو چاہے جہاں رکھے۔ بھائی آپ کے گھر میں آپ کا سامان ہوتا ہے تو آپ اس سامان کو کہاں رکھیں یہ آپ فیصلہ کرتے ہیں نا، آپ کی مرضی ہے، چاہے جہاں رکھیں، کوئی دوسرا اس میں دخل نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے کہیں زیادہ مالک ہے، اللہ کی مرضی ہے اپنی کس مخلوق کو کہاں رکھے اس کا فیصلہ۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مہربانی یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم کافروں کو جنت میں بھیج دیں گے اور ایمان والوں کو جہنم میں بھیج دیں گے، بلکہ ہمیں واقعی ہم سے وعدہ کیا کہ تمہیں جنت میں بھیجیں گے ایمان والوں کو۔ اچھا، یہ وعدہ اس لیے کیا کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں ایمان والے سب کو یقین ہے کہ ہمارا اصلی وطن جنت ہے۔ وہ کیوں ہے؟ اصلی وطن وہ ہوتا ہے جہاں ہمارے آباء و اجداد پیدا ہوئے ہوں۔ تو آدم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ جنت میں ہوئے نا پیدا۔ آدم علیہ السلام جنت میں پیدا ہوئے تو ہمارا اصلی وطن جنت ہے۔ اصلی وطن میں جانے کی تمنا ہر آدمی کو ہوتی ہے۔ تو اس پر ہم سب متفق ہیں، ہمارا سب کا جی چاہتا ہے، ہماری خواہش ہے، ہماری تمنا ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جنت میں پہنچا دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں پہنچانے کے لیے ایک راستہ مقرر کیا، اور یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایسے ہی وہ پہنچانا ہوتا بغیر کچھ کیے تو نکالتے ہی کیوں؟ جنت میں سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، وہاں سے وہ اسی لیے تو بھیجا نا کہ اب ایسے نہیں رہنا ہے، کچھ کر کے دکھانا ہے، ثابت کرنا ہے کہ تم جنت میں رہنے کے لائق ہو۔ دنیا میں جاؤ اور وہاں تمہارے ساتھ ہم خواہشات لگائیں گے، تمہارے پیچھے ایک دشمن شیطان لگائیں گے، ان دونوں کا مقابلہ کر کے آؤ، پھر ہم سمجھیں گے کہ تم واقعی جنت میں رہنے کے لائق ہو۔ لیکن مقابلہ کرنے میں کبھی جیت ہوتی ہے، کبھی ہار ہوتی ہے، ان سے ہارنا نہیں ہے، جیت کے آنا ہے، ان کو پیچھے چھوڑ کے آنا ہے، تب جنت ملے گی۔ تو اس اعتبار سے ہم لوگ غور کریں کہ ہم جیسی زندگی گزار رہے ہیں، ہر آدمی اپنے بارے میں سوچ لے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی سوچ لے کہ میں 24 گھنٹے جس طرح گزار رہا ہوں، کیا میرا کام بالکل ٹھیک ہے؟ میں مرتے ہی جنت میں جانے کے لائق ہوں؟ بتاؤ ایمانداری سے ہر آدمی اپنے بارے میں انصاف سے سوچیں گے تو ہر آدمی نہیں کہے گا میرے عمل ایسے نہیں ہیں کہ میں سیدھا جنت میں جا سکوں۔ تو پھر بدلتے کیوں نہیں؟ بدلنا پڑے گا نا، ورنہ خطرہ ہے، اور وہ خطرہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے جو مقرر ہے، اعلان تو وہی ہے، اللہ اپنی رحمت فرما دیں وہ ان کی مرضی ہے، لیکن اللہ میاں نے یہ تو کہہ رکھا ہے نا کہ اگر صحیح ہو کے نہیں آؤ گے تو ٹھیک کرنے کے لیے ایک جگہ ہے، پاک کرنے کے، چونکہ جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے، وہاں ناپاکی والے نہیں رہ سکتے۔ تو اگر تم دنیا سے پاک ہو کے نہیں آئے تو پھر جہنم ہے پاک کرنے کے لیے، اور جہنم میں 1 منٹ بھی رہنا کسے کہتے ہیں، گزرنا اس کے قریب سے، یہ بھی کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا
بتائیے بدلنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو یا نہیں؟ ضرورت ہے۔ کب بدلیں گے؟ کب بدلنا چاہیے؟ کم سے کم اللہ کے یہاں جانے سے پہلے تو بدلنا ہی چاہیے نا؟ کیا خیال ہے؟ مرنے سے پہلے تو بدلنا ہی چاہیے کم سے کم۔ تو کیا پروگرام ہے؟ یہ ایک اگلا سوال ہے، اس پر سب ہنستے ہیں۔ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، مرنے کا پروگرام کیا ہے؟ بولے، جوان بولیں، بوڑھے بولیں، ادھیڑ بولیں، کیا پروگرام ہے مرنے کا؟ کب ارادہ ہے؟ ہمارے ارادے سے ہوگا ہی نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، یہاں سے ہم اپنے پاؤں سے چل کے جائیں گے یا لوگ ہمیں اٹھا کے لے جائیں گے یہ بھی پتہ نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کب بدلنا ہے؟ ابھی بدلنا پڑے گا۔ پتہ ہی نہیں بھئی، اگر تھوڑی دیر میں موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ اچھا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی اچانک کیسے بدل جائیں گے؟ ہم نے تو بہت گناہ کر رکھے ہیں، اب اچانک ایک دم ہم بدل جائیں یہ کیسے ہو جائے گا؟ یہ اللہ میاں نے سہولت دے رکھی ہے، یہ آسانی دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بدلنے کا ارادہ کر لو تو ہم مان لیں گے کہ تم ٹھیک ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ ابھی طے کر لو کہ جو بھی ہمارے گناہ ہیں، برائیاں ہیں، ہم ان کو چھوڑ دیں گے اللہ، یہ دل سے طے کر لو۔ اگر تم طے کر لو گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم مان لیں گے کہ تم بدل گئے۔ اب اگر موت آ گئی فوراً کام ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، اب کچھ لوگ کہیں گے کہ بہت کسی کی آئے کسی کی نہیں آئی، ہم 10 سال جئیں گے، 20 سال جئیں گے، 50 سال جئیں گے، 100 سال جئیں گے، وہ پھر کچھ ہو جائے گا، غلطی ہو جائے گی، گناہ ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ارادہ کر لینا بدلنے کا۔ کتنی بار کریں گے؟ جتنی بار جی چاہے، جب بھی غلطی ہو جائے جب ہی۔ خلاصہ میں نے بیان کر دیا۔ ایک آیت پڑھی ہے، اس کی روشنی میں اس راستے کی تھوڑی سی تفصیل چند منٹ میں، چونکہ میری طبیعت بھی گڑبڑ ہے، زیادہ تفصیل سے بولنے کا موقع نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جنت کی طرف تیزی سے چلو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف تیزی سے چلو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو، تیزی سے چلو اس مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی جانب سے ملنے والی ہے، اور اس جنت کی طرف چلو جس کی گنجائش، جس کی کشادگی زمین و آسمان کے برابر ہے، اس کی طرف چلو، وہ متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اب ایک آدمی پوچھتا ہے کہ متقی کون ہوتا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ جگہ الگ الگ انداز سے سمجھایا متقی کون ہوتا ہے۔ اس جگہ متقی لوگوں کی 2-3 باتیں بیان کی ہیں۔ ایک کچھ صفات تو بیان کی ہیں وہ جن کا تعلق بندوں کے معاملات سے ہے، اور کچھ وہ جن کا تعلق اللہ کے معاملات سے۔ بھئی یہی 2 چیزیں ہیں۔ دنیا میں انسان کو جو واسطہ پڑتا ہے اللہ سے پڑتا ہے، اللہ کے بندوں سے پڑتا ہے۔ خاص بات یہ ہے متقیوں کی صفات، متقی کیسے ہوتے ہیں یہ بیان کیا تو پہلے وہ چیزیں بیان کی جن کا بندوں سے تعلق ہے۔ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور پریشانی میں بھی، خرچ کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے، متقیوں کی بات کی جا رہی ہے اور خرچ کرنے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور خرچ کون کرے گا؟ جو کمائے گا بھی۔ اس کا مطلب ہوا کمانا بھی ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ متقی ہونے کے لیے کمائی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ خوب کماؤ مگر خرچ صحیح کرو، ہر حال میں کرو۔ کہاں کریں؟ جہاں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، جہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔
یہاں یہ نہیں بتائی تفصیل، لیکن دوسری جگہ بتا رکھی ہے، سب سے پہلے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو، یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنے کا ثواب دنیا میں سب کے اوپر خرچ کرنے سے زیادہ ہے، چونکہ وہ اپنی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد کوئی ضرورت مند ہو اس پہ خرچ کرو، اللہ کے دین کے بہت سے کام ہیں ان میں خرچ کرو، مہمانوں پر خرچ کرو، مسافروں پر خرچ کرو، اچھے کاموں میں خرچ کرو۔ متقی وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ جی خرچ تو مالدار کر سکتے ہیں، ہم غریب ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا فی السراء والضراء، خوشحالی میں بھی کرتے ہیں، تنگی میں بھی کرتے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس 1 ارب روپے ہیں، وہ اس میں سے 1 کروڑ روپے خرچ کر دے تو کتنا ہوا؟ 1%۔ جی ایک آدمی کے پاس 100 روپے ہیں، اس میں سے 1 روپیہ خرچ کر دے تو کتنا ہوا؟ 1%۔ دونوں برابر نہیں ہو گئے؟ برابر ہو گئے یا نہیں؟ اور ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں 1 روپیہ بڑھ جائے، اس کی نیت کے اعتبار سے، اس کی ہمت کے اعتبار سے۔ 1 ارب والے نے 1 کروڑ خرچ کیا تو اس کے پاس 99 کروڑ باقی ہیں، اس بیچارے کے پاس تو کل 100 روپے ہیں، اس میں سے 99 بچیں گے، 1 کم ہو جائے گا، خرچے کی تنگی ہے، اس میں سے وہ 1 دے رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کو یہ زیادہ پسند آ جائے۔ سب کے لیے راستہ ہے، ہر آدمی خرچ کرے گا ایمان والا۔ اس کے بعد ایک صفت اور بیان کی، ذرا غور کیجئے گا، جو بات ہے وہ تو آسانی سمجھ میں آ جائے گی، لیکن یہ سوچئے گا کہ یہ صفتیں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ متقی وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں ہر حال میں، اور والکاظمین الغیظ، متقی وہ ہیں جو غصہ پی لیتے ہیں، غصے کو پینے والے۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم متقی بن جائیں، نیکی اختیار کر لیں تو اب سب کے اوپر ڈنڈا لے کر گھومیں، ایسا بات سمجھتے ہیں کہ سب کے اوپر سختی کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں غصہ پینا یہ بھی تقوی کا حصہ ہے۔ اچھا غصہ کب آتا ہے؟ جب آدمی کے مزاج کے خلاف یا اس کی ضرورت کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے آپ کو تکلیف پہنچائی تو غصہ آتا ہے نا، یا ایک آدمی نے آپ کے مزاج کے خلاف کام کیا تو غصہ آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مزاج کے خلاف ہو تب بھی غصے کو پینا ہے، اگر مزاج کے موافق ہو تو کیا طریقہ انسان کو اپنانا چاہیے وہ سمجھنے کی بات ہے۔ یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ جو برتاؤ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اس سے سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں غصہ آ جائے تو اس کو ظاہر نہیں ہونے دینا، اس کے غصے کے تقاضے پہ عمل نہیں کرنا، اسے پینا ہے جہاں تک ہو سکے۔ اس کی تفصیلات ہیں، کہیں کہیں غصہ دکھانے کی بھی ضرورت پڑے گی، لیکن ہر جگہ نہیں۔ ہم لوگوں کا مزاج یہ ہے دین اور شریعت کے خلاف چاہے جو ہو جائے کہ کوئی غصہ نہیں آتا۔ گھر میں بچے بے نمازی پڑے ہیں غصہ نہیں آتا، عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں غصہ نہیں آتا، اور بیٹے نے اگر مالی نقصان کر دیا ساری عمر کے لیے ناراض باپ۔ نہیں ایسے قصے ہر جگہ موجود ہیں۔ بیٹے نے باپ کی مرضی کے خلاف کچھ پیسہ خرچ کر لیا، جائز خرچ کیا، کاروبار میں لگایا، نقصان ہو گیا، اب باپ ناراض ہے کہ تو نے میری مرضی کے خلاف کیا تھا، اب سارا پیسہ تو نے ضائع کر دیا، اب میں تجھے کچھ نہیں دوں گا۔ یہ بھی ہو رہا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دنیا کے لیے غصہ آ رہا ہے، دین کے لیے کوئی غصہ نہیں آ رہا۔ غصہ دنیا کے لیے آئے، اپنے نفس کے لیے آئے تو اس کو پینا ہے، برداشت کرنا ہے۔ والعافین عن الناس، اس سے اگلی صفت لوگوں کو معاف کرنے والے۔ متقی وہ ہیں جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ معاف کرنے کا نمبر کب آتا ہے؟ جب دوسرا آدمی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کوئی ہمارا حق ادا نہیں کر رہا ہے، ہمیں حکم ہے معاف کر دو،
ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال ہم معافی جانتے ہی نہیں. ہم تو لڑائی جانتے ہیں. اگر کسی نے ہمارا کچھ وہ کر دیا، ہماری حق تلفی، تو بس لڑائی ہی لڑائی ہے، معافی کی کوئی صورت نہیں. مالی معاملات میں تو شریعت نے بھی کہا بھائی وصول کر سکتے ہو جائز طریقے سے، لیکن مثلا ویسی کوئی تکلیف پہنچ گئی، اس سے غلطی ہوئی، آپ کو تکلیف پہنچی، اب وہ معافی مانگ رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جو معاف کرتے ہیں دل سے؟ عام طور سے معاف کرنے کا مزاج ہی نہیں ہے، غصہ آ جاتا ہے بس ہمیشہ کے لیے ناراض. واللہ یحب المحسنین. مزید یہ کہ اللہ تعالی محسنین کو پسند کرتے ہیں، جو حسن سلوک کریں. حسن سلوک کا مطلب اس نے تمہارے ساتھ برا کیا، تم اس کے ساتھ اچھا کرو. اصل یہ ہے ہم تو برابری بھی نہیں کرتے. ہم میں بہت سے لوگ ہیں جو برابری بھی نہیں کرتے. دوسرا ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے، ہم برا کرتے ہیں اس کے ساتھ. کہاں جائیں گے؟ تو یہ متقیوں کی 2-3 صفات بیان کی ہیں. سمجھ لیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کیسا انسان دیکھنا پسند کرتے ہیں. ساری صفات نہیں آئیں، 2-3 پہچانیں ہیں. یہ بندوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے. آگے اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. وہ لوگ کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، کر لیں وہ غلط کام، یا کوئی بھی گناہ کر لیں، اپنے اوپر ظلم کر لیں، یعنی بڑا گناہ یا چھوٹا گناہ کوئی بھی ہو جائے، تو وہ اللہ کو یاد کر لیں اور اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لیں. اور اللہ کے سوا کون معاف کر سکتا ہے؟ غور کیا آپ نے؟ سمجھا آپ نے؟ متقیوں کی بات ہو رہی. متقی وہ ہیں کہ جب ان سے گناہ ہو جائے تو وہ معافی مانگ لیں. اس کا مطلب گناہ ہونے کے بعد بھی وہ متقی ہو سکتے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی توبہ تو کر لیں، لیکن پھر گناہ ہو جاتا ہے تو کیا فائدہ توبہ کرنے سے؟ نہیں ہے. اکثر لوگوں کی توبہ اسی لیے ٹل رہی ہے. حالانکہ ہر تیسرے دن دوسرے دن کپڑے بدلتے ہیں اور دھوتے ہیں. کیوں دھوتے ہو؟ دھونے کے بعد دوبارہ میلے نہیں ہوتے کپڑے. کسی کی عقل یہ نہیں کہتی کہ سب دوبارہ میلے ہو جائیں گے، کیا فائدہ دھونے سے؟ بتائیے، کوئی کہتا ہے یہ؟ کپڑا میلا ہو گیا دوبارہ دھو لیتے ہیں، پھر میلا ہو جائے گا پھر دھو لیں گے. اگر کوئی کہے کہ کیا فائدہ دھونے سے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ارے بھائی گندا ہو گیا دھونا پڑے گا. ارے بھائی دوبارہ گندا ہو جائے گا، تو آپ کہیں گے پھر دھو لیں گے، پھر گندا ہوگا پھر دھو لیں گے. اللہ نے فرمایا گناہ ہو جائے تو اللہ کی طرف دوڑو، معافی مانگو اللہ سے. اجی پھر گناہ ہو جائے گا پھر معافی مانگ لو، پھر گناہ ہو جائے گا پھر معافی مانگ لو. کتنی دفعہ کریں؟ حضور نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہونا پسند کرتے ہیں. ایک دن میں 70 دفعہ بھی اگر ایسا کرو گے اللہ معاف کرنے کو تیار ہے. حدیث میں نے پڑھی، اس کا ترجمہ کروں اور اس کے بعد اگلا کام کرتے ہیں. حضور نے فرمایا اللہ سے ڈرو جہاں بھی رہو. یہ متقی. مسجد میں اللہ سے ڈرو. ہم لوگوں کا کیا حال ہے ابھی؟ مطلب یہ کہ اللہ سے ڈرنے کی تو بہت ساری وہ ہیں شرطیں. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، مسجد میں کھڑا ہے اور ریاکاری کر رہا ہے، وہ اللہ سے نہیں ڈر رہا. مسجد میں ہے اور اللہ سے نہیں ڈر رہا. ایک آدمی بازار میں کھڑا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، وعدہ خلافی کر رہا ہے، غلط مال دے رہا ہے، وہ بازار میں اللہ سے نہیں ڈر رہا. ایک آدمی گھر میں ہے، بیوی پر ظلم کر رہا ہے یا بچوں پہ زیادتی کر رہا ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اولاد پہ ماں باپ کا حق ہے، ماں باپ پہ اولاد کا کوئی حق نہیں. بہت سے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے. دونوں باتیں، دونوں طرف حق ہیں اور دونوں میں کوتاہی کرنا غلط ہے. تو جو بھی کوتاہی کر رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ کر رہا ہے یا اولاد کے ساتھ کر رہا ہے، وہ گویا اللہ سے نہیں ڈر رہا. حضور نے فرمایا جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو. اور جب غلطی ہو جائے تو توبہ کر لو، غلطی ہو جائے نیکی کر لو. اس کا مفہوم بعض نے کہا کہ گناہ صغیرہ ہو جائے تو نیکی سے معافی ہو جاتا ہے. بعض نے کہا نہیں، یہ گناہ کبیرہ کو بھی شامل ہے. کبیرہ گناہ ہو جائے تو نیکی کر لو، یعنی توبہ کر لو، وہ مٹا دے گی اس کو.
اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. یہ دائرہ ہے پوری زندگی کا. اللہ سے ڈرو جہاں بھی رہو، غلطی ہو جائے توبہ کر لو اور انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ دیندار زندگی کا فریم ہے. ہم سب طے کر لیں کہ ہمیں آج ایک تو توبہ کرنی ہے اور دوسرے آگے اپنی زندگی کو ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک کرنا کیسے ہے؟ اللہ کے معاملات میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنی ہے، بندوں کے معاملات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. بس بات کو ختم کرتے ہیں. ہم سب اس وقت توبہ کے کلمات پڑھیں گے. کوئی بات ہے؟ ہم سب توبہ کی نیت سے توبہ کے کلمات پڑھیں گے. اس مجمع میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بیعت کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ بیعت کی نیت سے وہ کلمات پڑھ لیں اور دعا کے بعد وہ بیعت ہونے والے لوگ قریب آ کر دل کی نشاندہی کرا لیں. بس اتنا کرنا ہے. باقی توبہ کی نیت سے سارا مجمع پڑھے. توبہ تو روزانہ کیا کریں. سوچیں ذرا صبح سے شام تک گناہ کتنی دفعہ کرتے ہیں؟ گننا مشکل ہے. توبہ کتنی دفعہ کرتے ہیں؟ روزانہ کا مہینوں میں بھی نہیں کرتے. تو یہ مزاج بنا لیں. گناہوں سے بچنا ہے. اگر ہو جائے تو توبہ کرنی ہے اور توبہ کرنے میں دیر نہیں لگانی ہے. ایک بات کہوں، بھوک لگتی ہے تو کھاتے ہیں نا، یا یہ سوچتے ہیں کہ کل کو کھا لیں گے؟ بھوک ابھی لگی ہے، کھا لیں گے کل کو. کیا خیال ہے؟ ہم جیسے تو مر ہی جائیں گے کل تک اگر ٹال دیا. یہ جسم کی غذا کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے. ہماری روح کو بھی غذا چاہیے. ہماری روح اوپر سے آئی ہے، وہ جب تک اپنی غذا نہیں پاتی وہ پریشان رہتی ہے، اور اس کی غذا یہ ہے کہ اللہ کو راضی رکھیں. اگر غلطی ہو جائے تو توبہ کر کے روح کو سکون دے لیں. بھوک لگتی ہے تو کھانا کھا کے جسم کو آرام مل جاتا ہے. غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو روح پریشان ہوتی ہے. توبہ کر کے اس روح کو آرام دینا ہے. تو عادت ڈال لیں، گناہ سے بچنے کی عادت ڈالیں، لیکن گناہ ہو جائے اگر تو توبہ کرنے کی عادت ڈال لیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان بندوں میں شامل کر لے جو توبہ کرنے والے ہیں اور جن کی توبہ مقبول ہوتی ہے. بس اب توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں. جن کا بیعت کا ارادہ ہے وہ بیعت کی نیت سے پڑھ لیں. اور بیعت کرنا کوئی رسم نہیں ہے، زندگی بدلنے کا پروگرام ہے. لیکن یہ نہ سمجھیں کہ کوئی بڑی بھاری چیز ہو جائے گی. جو پہلے سے شریعت کی طرف سے ذمہ داری ہے وہی رہے گی اور کچھ نہیں. شریعت سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کرنا ہے. جو شریعت نے بتا رکھا بس وہی، اسی پہ عمل کرنا ہے. یہ کام کرنے سے وہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ فائدہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ ہم سب کی یہ توبہ قبول فرما لے اور ہمیں توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جن لوگوں نے بیعت کی نیت کی ہے وہ چند باتیں سمجھ لیں جو کرنی ہے آج سے انشاءاللہ.
5 کام ہیں استغفار کی تسبیح صبح شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، روزانہ 200 مرتبہ، صبح شام 100 مرتبہ پڑھ لیں، یا اگر صبح میں کام ہو تو شام کو پڑھ لیں 200 مرتبہ روزانہ۔ درود شریف بھی اسی طرح 200 مرتبہ روزانہ، صبح شام 100 مرتبہ یا جیسے آسانی ہو۔ تیسرے، قرآن کریم کی تلاوت، روزانہ قرآن ضرور پڑھیں۔ اگر قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں ابھی تک تو سیکھنا شروع کر دیں، طے کر لیں چاہے بوڑھے ہوں کہ اب تو قرآن سیکھ کے ہی اللہ کے یہاں جانا ہے۔ اگر وقت پہلے ہی آ گیا پورا ہونے سے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کر دیں گے، لیکن اگر ارادہ ہی نہیں کیا، کوشش نہیں کی تو بڑی خطرناک بات ہے۔ تو قرآن کی تلاوت، 3 چیزیں ہو گئیں پڑھنے کی، استغفار، درود شریف، قرآن شریف۔ چوتھا کام یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھا کریں، یعنی اپنے سب کام کرتے رہیں، گھر میں، بازار میں، مسجد میں، دکان میں، مدرسے میں، اسکول میں، جنگل میں، جہاں کہیں کام ہے جائیں، کام کریں، لیکن جاگنے کا کوئی بھی وقت ہو تو ذہن میں یہ رکھیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو یاد رکھیں، یعنی عادت ڈالیں اللہ کو یاد رکھنے کی۔ 5واں کام یہ ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھ کے دل سے اللہ کو یاد کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو قبلہ رخ بیٹھ جائیں، آنکھ بند کر لیں تاکہ یکسوئی ہو جائے، اور نیت کریں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ زبان سے کچھ نہیں کہنا، خاموش بیٹھیں، سوچیں کہ دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ، کچھ دیر تک یہ کریں، یہ مراقبہ ہے، یعنی اللہ کے نام کو دل سے ادا کرنا ہے۔ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، جیسا موقع ہو، یا ہر نماز کے ساتھ 10 منٹ کر لیں، روزانہ یہ کام کریں، انشاءاللہ زندگی میں اس کے اثرات آنے شروع ہو جائیں گے۔ جو حضرات علماء ہوں یا خواص ہوں وہ رابطہ بھی رکھنے کا اہتمام کریں، اور جن کو کچھ پوچھنا ہو تو یہاں کے بہت سے علماء کرام ہیں، ان سے معلوم کریں، یا ان کے ذریعے مجھ سے رابطہ آسانی سے ہو سکتا ہے، اس طرح سے رابطہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں جی، کے ساتھ اگر ہو سکے کچھ ہمت اب ہو رہی ہے، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے تھوڑی، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، بیدک الخیر کلہ، نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔
अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल फ़ौज़ फ़िल क़ज़ा व नुज़ुल अश-शुहदा व आइश अस-सुअदा व मुराफ़क़तल अंबिया व नस्र अलल अअदा इन्नका समीउद दुआ। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शक़ा व सूइल क़ज़ा व शमाततिल अअदा। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह लना शअनना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन। ए अल्लाह, हम आपके बंदे, कमज़ोर बंदे, गुनाहगार बंदे, आजिज़ व मिस्कीन बंदे, आपकी रहमत के मोहताज बंदे, आपके सामने हाथ फैला के बैठे हैं। ए अल्लाह, यहाँ जमा हुए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, यहाँ बैठे थे अल्लाह आपके दीन की बातें सुनने करने के लिए, और अल्लाह यहाँ हम जमा हुए थे तौबा करने के लिए। अल्लाह, हमने इरादा किया है ज़िंदगी बदलने का। अल्लाह, अब तक जो ज़िंदगी गुज़र रही है वो ज़िंदगी कहलाने के लायक नहीं है, चूँकि वो ज़िंदगी आपकी याद के बग़ैर गुज़र रही है, आपकी नाफरमानियों में गुज़र रही है। अल्लाह, इस वक्त हमने तौबा की है, अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह, हमें मालूम है आपको बंदों की इबादत की ज़रूरत नहीं है, आपको बंदों की तौबा की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह, सारे बंदों की इताअत से भी आपका कोई फ़ायदा नहीं है, और सारे नाफरमान हो जाएं तो आपका कोई नुकसान नहीं है। आपकी ज़ात बिल्कुल बेनियाज है, हम मोहताज हैं। इसके बावजूद हमें आपने अपनी रहमत से अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए बता दिया है कि आपको अपने बंदों को माफ़ करना पसंद है। अल्लाह, हम सारे बंदे आपसे माफ़ी चाहते हैं। अल्लाह, हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे घर वालों को माफ़ कर दीजिए, इस पूरी उम्मत को माफ़ कर दीजिए, हम सब के गुनाह माफ़ कर दीजिए, हमें बख्शे हुए बंदों में शामिल कर लीजिए। ए अल्लाह, आपने तो कभी कभी ऐसे लोगों को भी माफ़ी दे दी, ऐसे लोगों को भी अच्छी ज़िंदगी दे दी जो पहले से इसको मांग भी नहीं रहे थे। आपकी रहमत उनकी तरफ मुतवज्जह हुई और उनकी ज़िंदगियां बदल गईं। ए अल्लाह, हम जैसे कैसे भी हैं, बेशक हम किसी काम के नहीं हैं, लेकिन आपसे हम मांग रहे हैं अच्छी ज़िंदगी, तक़वे की ज़िंदगी। ए अल्लाह, तौबा की कबूलियत मांग रहे हैं। ए अल्लाह, सच्ची तौबा, मकबूल तौबा नसीब फरमा दीजिए, तक़वे की ज़िंदगी अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह, हमें आपने कुरान में बताया है क़यामत के दिन ज़मीन बंदों के अमाल की गवाही देगी। अल्लाह, हम जहाँ जाते हैं ज़मीन को अपने गुनाहों का गवाह बना लेते हैं। अल्लाह, ज़मीन के टुकड़े अगर हमारे ख़िलाफ़ गवाही देने लगे तो हम तो तबाह हो जाएंगे। अल्लाह, आप माफ़ कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह, माफ़ कर दीजिए। अल्लाह, इस शहर के अंदर नेकियां आम कर दीजिए, बुराइयों को रोक दीजिए। अल्लाह, यहाँ के लोगों ने मोहब्बत के साथ बुलाया है, इनको मालूम था हमारे आने से इनको दुनिया की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। ए अल्लाह, ये दीन चाहते हैं, ये दीन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अल्लाह, यहाँ सभी को तक़वे की ज़िंदगी अता फरमा दीजिए।
اے اللہ جوانوں کی زندگیاں سدھار دیجئے، مردوں اور عورتوں کو تقوی عطا فرما دیجئے، یہاں کے ماحول میں جو کوئی برائی ہو اللہ اسے دور فرما دیجئے، اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لیجئے، اللہ ہم سب کو بیماریوں سے شفا عطا فرما دیجئے، ہمارے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں، متعلقین میں یا ہم میں کوئی بیمار ہو تو اللہ صحت عطا فرما دیجئے، مقروضوں کو اللہ قرضوں سے فارغ کر دیجئے، بے گھروں کو آرام دہ گھر دے دیجئے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے دیجئے، بے روزگاروں کو بابرکت حلال روزگار دے دیجئے، بیٹوں کی جنہیں تمنا ہے انہیں نیک صالح بیٹے دے دیجئے، جن بیٹیوں کی یا بیٹوں کی شادیاں رکی ہوئی ہیں اللہ ان کے لیے خیر کے رشتے اور خیر کی شادیاں آسان فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کی اولادوں کے سلسلے میں ہماری اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے، ہماری اولادوں کو ہماری امیدوں سے بہتر بنا دیجئے، اے اللہ ہم پر، ہمارے گھر والوں پر اور پوری امت پر رحمت کی نظر ڈال دیجئے، اللہ ہم سب کے دلوں پہ رحمت خاص کی نظر ڈال دیجئے، اے اللہ اس شہر پر اپنی خاص رحمت کی نظر ڈال دیجئے، اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی، تمام لوگوں کی جان و مال کی، عزت آبرو کی، گھر بار آل اولاد کاروبار کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے ہیں یا جن کا ہم پر حق ہے یا جو ہم سے امید رکھتے ہیں دعاؤں کی، اے اللہ ان سب کے لیے بھی آسانی اور خیر و برکت اور عزت و عافیت مقدر فرما دیجئے، اے اللہ ہماری دعاؤں میں ان کو شامل کر لیجئے اور ہم سب کو اپنے اچھے بندوں کی دعاؤں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ جو کچھ مانگ لیا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا اور خیر ہے اور اس کی ہمیں ضرورت ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے اور ہر شر سے ہم سب کو بچا لیجئے، اے اللہ آنے والے وقت کو ہم سب کے لیے اچھا بنا دیجئے، پہلے سے بہتر بنا دیجئے، پہلے سے اچھا بنا دیجئے، امن و عافیت والا بنا دیجئے، اللہ دین کے تمام رکے ہوئے کاموں کو پہلے سے زیادہ رونق کے ساتھ جاری و ساری فرما دیجئے، اللہ حرمین شریفین، مسجد اقصی اور ہر مسجد کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ دارالعلوم دیوبند اور ہر مدرسے کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ دعوت و تبلیغ کی اور خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ دین کے ہر صحیح کام کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو اپنے کاموں کے لیے قبول فرما لیجئے اور ہم سب کے لیے اللہ مقبول توبہ نصیب مقدر فرما دیجئے، اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم سے مانگا بھی نہیں جاتا، مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا، ہمارا منہ بھی اس لائق نہیں کہ ہم آپ سے مانگے، مگر آپ کی رحمت کی امید پہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری یہ ساری دعائیں اور اس سے پہلے اور بعد کی دعائیں اللہ قبول فرما لیجئے، اللہم انا نسألک خیر المسألۃ وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاة وخیر الممات انک علی کل شیء قدیر، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔